अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब 2014 के धरने को लेकर डी चौक इस्लामाबाद में आए तो उस वक्त जो जो उन्होंने तकारीर की, उन्हीं तकारीर को वो बतौर वज़ीर आज़म भी दोहराते रहे। और वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ होते हुए भी उन्हें कभी यकीन नहीं आया कि वो कंटेनर से उतर चुके हैं। अब वो अपोजिशन में नहीं, वही सख्त लहजा, वही सख्त ज़ुबान। और अब जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और वापस सड़कों पे आ चुके हैं, तो अब उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं। वो अब भी कौम से खिताब जो करते हैं, उनकी ज़ुबान और उनका लब व लहजा वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं कि जिससे ये लगता हो कि वो किसी वक्त में इस कौम के वज़ीर आज़म भी थे। जी हाँ, जिस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ तकारीर वो बतौर वज़ीर आज़म अपने आखिरी दिनों में करते रहे हैं, अब बतौर एक अपोजिशन लीडर भी उनकी तकारीर का जो लब व लहजा है वो वैसा ही इश्तियाल अंगेज़ है। और उनकी इन इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों का एक नतीजा अब हम देख चुके हैं। मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे जिस किस्म का हंगामा बरपा हुआ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो हुकूमत का वफ़द था वज़रा के साथ, वहाँ पे जो कुछ हुआ रोज़ा रसूल पे, वहाँ पे PTI के चंद हमायतियों ने जो नाराबाजी की, जो गालियाँ बकी और जिस तरीके से शाहज़ीन बुगटी के बाल खींचे गए, वो सब कुछ वीडियोज़ की सूरत में पूरी सोशल मीडिया पे इस वक्त फैल चुका है। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़रा हैं और जो अब भी तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का दिफ़ा कर रहे हैं। और दिफ़ा क्यों ना करें, क्योंकि इस वाक़े से पहले ही कुछ वज़रा ने ऐसे इशारे देने शुरू कर दिए थे कि ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, शेख रशीद जो कि साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा था, अब देखें हरम शरीफ में इन लोगों के साथ कल क्या होगा। और कल वो हो गया जिसका इशारा शेख रशीद कर रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पे पहले से बातें आना शुरू हो गई थी और ये भी कि हरम शरीफ में काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जूँ ही ये वफ़द वहाँ पे पहुँचा तो ये सारी बदतमीज़ी और हंगामा वहाँ पे बर्पा किया। वीडियोज़ में बहुत से चेहरे भी आ गए हैं। सऊदी हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए 5 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार करने की भी तस्दीक कर दी है और अब उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। इधर हुकूमत पाकिस्तान ने भी सऊदी हुकूमत से उन पाकिस्तानियों की शनाख्त के हवाले से मालूमात की इस्तदा की है कि जो पाकिस्तानी इस सारे वाक़े में मुलव्वस थे, ताकि बकौल राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला के उनके ख़िलाफ़ कानून की कार्रवाई की जा सके। बहरहाल ये सारा वाक़या जो है देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से मुल्क में तलख़ी बढ़ रही है। आप यकीन जानें, अपने दोस्तों से भी जब बात होती है तो वो यही बताते हैं ज़्यादातर कि उनकी फ़ैमिलीज़ के अंदर जो बहन भाई हैं, जो माँ बाप हैं, जो बेटे हैं, बहनें हैं, वो आपस में उनकी इतनी तल्ख़ कलामी होना शुरू हो गई है इस तमाम वाक़े में। और आप अंदाज़ा लगाएँ कि सियासी जमातों के दरमियान और कारकुनों के दरमियान ताल्लुकात का क्या हशर होगा। और जैसे मैंने कहा, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख्सियत हैं और वो हैं इमरान ख़ान, जिन्होंने अपनी तकारीर में यहाँ तक कह दिया था कि इन लोगों के बच्चों को भी स्कूलों में लोग तंग करेंगे, इनके बच्चों से शादियाँ कोई नहीं करेगा। इस लेवल पे आ गए। और अगर मैं कहूँ कि इस घटिया लेवल पे आ गए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक साबिक़ वज़ीर आज़म को ऐसी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, मगर वो शायद ऐसी ज़ुबान ख़ुद भी समझते हैं और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल इंतहाई अफ़सोसनाक है और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने जो हो रहा है उससे पाकिस्तान का इमेज कुछ अच्छा नहीं बन रहा। और इस ऐसी ही एक तल्ख़ सूरत हाल को जो चीज़ मज़ीद हवा दे रही है वो इमरान ख़ान की वो बाक़ियात हैं जो इस वक्त भी इस हुकूमत में सदर ममलकत आरिफ अलवी की शक्ल में मौजूद हैं या गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा की शक्ल में मौजूद हैं। और ये वो बाक़ियात हैं जो कि आइन और कानून का तसलसल से उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब अदालतें जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। हम उसकी तरफ भी आएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी
جو فیصلہ دیا ہے حمزہ شہباز شریف کے حق میں، اور کہا ہے کہ کل 11 بجے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی وہ حلف لیں گے حمزہ شہباز سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس کے بعد پنجاب میں کیا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر مسجد نبوی کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً انتہائی شرمناک ہے، اور یہ بجا طور پہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو اپنے دور حکومت میں ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتے تھے، ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے تھے، کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ کچھ تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں تو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ علی محمد خان نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ اس حد تک سیاسی اختلافات کو نہیں لے جانا چاہیے کہ مقدس مقامات کی بھی بے حرمتی ہونا شروع ہو جائے، مگر عمران خان کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ اگر عمران خان جو ہیں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں جو اصل مدینہ کی ریاست ہے وہاں کی حرمت کا پاس کرنا ہوگا، اس کا احساس کرنا ہوگا۔ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی سے کہ عمران خان صاحب انتخابات جب بھی ہوں، آئندہ آنے والے انتخابات میں مذہب کے ہتھیار کا بھرپور استعمال کریں گے، بلکہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ جس طریقے سے وہ 27 رمضان کی بابرکت رات کو بھی انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مولانا طارق جمیل جیسے ایک سیاسی مولانا کو انہوں نے جس طرح استعمال کیا، ہر بار جب بھی انہوں نے دعا مانگی لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر، اس دعا کے اندر سیاسی باتیں بھی کی، دبی دبی بین سطور بھی کی، اور اب کی بار بھی انہوں نے یہی کیا جو دعا کی۔ اس میں انہوں نے بالواسطہ طور پہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو ان پہ بیکاری ہونے کی وہ بات کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور عمران خان کی درازی عمر کی بات کی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید لمبی عمر دے، مگر اس طرح کے جو مولانا ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، جب وہ اس سطح پر آ کے سیاسی تقسیم کو مزید تقویت دیتے ہیں معاشرے میں، تو اس سے مذہب کی ساکھ بھی متاثر ضرور ہوتی ہے۔ تو جناب مسجد نبوی کے اس واقعے کو ہم جتنا بھی بھولنا چاہیں اتنی آسانی سے ہم بھول نہیں سکیں گے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تحریک انصاف اور یہی عمران خان تھے کہ جن کے دور حکومت میں سندھ کے اندر کیپٹن صفدر اور مریم صفدر جو ہیں وہ جب مزار قائد کے اوپر گئے دعا کرنے تو وہاں پہ کچھ نعرے لگے تھے، تو سندھ کے اندر اس بات پہ ان کے خلاف مقدمات درج کرانے کے لیے آئی جی پولیس سندھ کو رینجرز کی طرف سے اغوا کیا گیا تھا کہ جناب انہوں نے مزار قائد کی توہین کی ہے۔ تو یہ عمران خان کا دور حکومت تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے پرچہ کٹوایا تھا، وہ جو پرچہ کٹوایا تھا وہ تو رینجر نے کٹوایا تھا، اور بقول فوج کے ترجمان کے کچھ جذباتی افسران تھے جو کہ آئی جی پولیس کو اغوا کر کے لے گئے، اور پھر پرچہ بھی کٹا، اور کیپٹن صفدر اور مریم صفدر کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے توڑ کے اندر گھسے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا کیپٹن صفدر کو۔ تو اتنی شرمناک ایک طرف مزار قائد کی حرمت کے جو بڑے چوکیدار اور ٹھیکیدار اور رکھوالے تھے انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی اسی عمران خان کے دور میں، اور دوسری طرف مسجد نبوی کے اندر اتنا کچھ خود کروایا اسی عمران خان نے، اور اس کے اوپر اب عمران خان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آ رہی، بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شیخ رشید بھی، فواد چودھری بھی اور چند دوسرے سابق وزراء جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اس معاملے کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا غصہ تھا، پاکستانیوں کے جذبات تھے۔ پھر اگر غصہ اور جذبات جو ہیں ان کا کوئی جواز آپ پیدا کرتے ہیں تو پھر یہی غصہ اور یہی جذبات جو ہیں پھر دہشت گردوں کے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر بھی الزام نہیں ڈال سکتے، اور ان علیحدگی پسندوں کے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر آج کل دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ تو آپ غصے اور جذبات کو اگر ایک سابق وزیر اعظم اور خود ساختہ خود کو ایک لیڈر کہنے والا شخص جو ہے عوام میں پروموٹ کرتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہی غصہ اور یہی جذبہ جو ہے اس لیڈر کے اپنے منہ پہ آ کے بھی پڑتا ہے، تو اس وقت بہت
دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو عوام کو، معاشرے کو جذباتی کرنے کی بجائے میرے خیال میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تحمل اور صبر کا جو ہے سبق ان کو دینا چاہیے، نہ کہ ان کے جذبات کو ابھارنا چاہیے۔ ان کے مذہبی جو فیلنگز ہیں، جو محبت ہے وطن سے، اسلام سے، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ان جذبات کو بھڑکانا چاہیے۔ تو یہ بڑی ہی ایک افسوسناک رویہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس طرح کی ہتھ کنڈوں کے ساتھ وہ دوبارہ الیکشن میں ان کو زیادہ سپورٹ ملے گی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب وہ پہلے والے الیکشن نہیں، پہلے جو کچھ بھی ہوا اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اب معاملات اور صورتحال شاید ایسی نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اپنی ووٹ کی عزت کی سیاست کریں، ووٹ کی طاقت کی سیاست کریں، اور مذہب کو بطور ہتھیار اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور اس جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی ڈکٹیٹر میں کوئی فرق نہیں، جنہوں نے بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ مذہب کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب، سیاست اور مذہب دونوں ہی بہت ضروری چیز ہیں، مگر ان کا جائز استعمال ہو تو وہ معاشرے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ان کا ناجائز استعمال کسی صورت میں بھی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے بہتر نہیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ یہ قوم کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو آپ قوم کے بچے ہی آپ کے بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے تو پاکستان میں ہیں نہیں، نہ انہوں نے شاید کبھی ادھر رہنا ہے۔ تو خدا را ان نوجوانوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں اور ان کے جذبات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ دوسرا عام جو واقعہ ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر آزادی رائے کے حوالے سے سوال اٹھا۔ ایک صحافی، ایک اینکر پرسن ARY ٹیلی ویژن چینل کے ارشد شریف جو ہیں، ان کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بلکہ کل تو ان کے وکیل نے کہہ دیا کہ جی میرا تو صبح سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اور تاثر یہ دیا کہ شاید وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ مگر ارشد شریف اور ایسے صحافی جو ہیں، ان کا بھی ایک ریکارڈ ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں جب جن صحافیوں پہ تشدد ہوا، اغوا ہوئے، ٹارچر ہوئے، ان کے وہ جاب سے گئے، تو یہ وہ اینکر حضرات اور صحافی لوگ تھے جو کبھی سڑک پہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب کے کسی فنکشن میں، کسی احتجاج میں، کسی ریلی میں یہ لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ مگر آج ان کی قسمت اچھی ہے کہ اصول پسند لوگ بھی موجود ہیں، اور پریس کلب کے جو یونین ہیں، جو تنظیمیں ہیں، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ آج ان کے ساتھ تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج FIA کے اعلیٰ حکام کو بھی طلب کر رکھا تھا، انٹیریئر منسٹری کو بھی، پولیس کے حکام کو بھی، اور ان کی طرف سے یہ وضاحت دی گئی کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، انہیں ہراساں نہیں کیا جا رہا۔ بدقسمتی سے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ FIA کے کچھ حکام شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ حکومت بدلتی نہیں ہے تو وہی لوگ جو ہیں پھر وہ حکومت کو زیادہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جو بھی ناقدین ہوتے ہیں، خاص طور پہ صحافی، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سے شہری ہر روز اٹھائے جاتے ہیں، ان شہریوں کو ٹیلی فون پہ دھمکیاں آتی ہیں، سیاستدانوں کو ٹیلی فون پہ دھمکیاں آتی ہیں، قانون سازی جو ہے ٹیلی فونوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ارشد شریف کو بھی یقینی طور پہ ہراساں کیا گیا ہوگا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اصل ہراساں کرنے والی قوتیں ہیں، ان قوتوں کے خلاف نہ تو عمران خان کی حکومت کوئی بڑا سٹینڈ لے سکی، اور نہ ہی اس بار ہمیں توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کوئی بڑا سٹینڈ لے سکے گی۔ تو ایسے میں عدالتیں ہی ہماری آخری امید ہیں۔ تو آج جو چیف جسٹس عطا من اللہ نے جو سماعت کی، تو انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے، اور انہوں نے خبردار کیا FIA کو کہ کسی بھی جرنلسٹ کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ تاہم انہوں نے ایک نکتہ ضرور اٹھایا کہ یہ وہ ARY چینل وہ چینل ہے کہ جس نے جو حال ہی میں رات کو عدالتیں لگی تھی، وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جب وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہونے دے رہے تھے باوجود سپریم کورٹ کے حکم کے، تو اس وقت یہ عدالتیں کھلی تھی، گو کہ کسی کارروائی کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفیٰ دے دیا تھا، عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو کے کامیاب ہو گئی تھی، مگر عدالتیں کھلی تھی۔ تو ARY چینل نے
اور چند دوسرے اینکر پرسنز نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں جی آدھی رات کو عدالتیں کھل گئی، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی تقریروں میں جلسوں میں کہا یہ میرا کیا قصور تھا، آدھی رات کو کیوں کھل گئی، میں کیا کرنے والا تھا۔ ساری دنیا کو پتہ تھا کہ عمران خان نے جو کیا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو کیا وہ آئین کی سنگین خلاف ورزی تھی، بلکہ اب تو حکومت کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آئین سے سنگین غداری کے مقدمے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مشاورت حکومتی سطح پر شروع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال چیف جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ اے آر وائی اور ایسے دوسرے چینلز کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا گیا، تو اس پروپیگنڈا کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی نظر میں جو عدالتوں پہ عوامی اعتماد ہے اس کو متزلزل کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ کسی خاص سیاسی مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور کسی کی نوکری کو بچانے کے لیے کی گئی تھی، تو عدالت نے اس کا سخت نوٹس لیا اور جو بیورو چیف ہیں اے آر وائی کے ان کو بھی طلب کیا ہے۔ تو جو آج عدالت میں سماعت ہے اس کا مختصر بتا دیں کہ آج جو مختصر تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمایوں بشیر تارڑ نے بتایا کہ ارشد شریف یا اے آر وائی سے وابستہ کسی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ پٹیشنر کے وکیل جو تھے ارشد شریف کے، ان کے موکل اور کچھ دیگر صحافیوں کو دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ یہ سب تحریری حکم نامے میں جو آج عدالت نے کہا، اور صحافیوں کی جانب سے ماضی میں بھی عدالت کو ایسی شکایات موصول ہوتی رہی ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کو غیر ضروری طور پہ ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ وہ ایف آئی اے کی جانب سے دیے گئے بیان پر شک کریں۔ پھر چیف جسٹس عطا اللہ نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ پیش کریں کہ ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیوں کا تاثر کیوں زائل نہیں کیا گیا۔ صحافی کے شعبہ سے وابستہ افضل بٹ اور ثاقب بشیر جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور افضل بٹ سابق صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کے، یہ دونوں پیش ہوئے، وہ بھی صحافیوں کے شعبے کی طرف سے بطور معاون عدالت پیش ہوئے۔ اور صحافیوں کی موجودگی میں ارشد شریف اور اے آر وائی کے وکیل سے 9 اپریل کے واقعات کے تناظر میں عدلیہ مخالف منظم مہم کے بارے میں چیف جسٹس عطا اللہ نے پوچھا، اور چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ اے آر وائی نیوز نے سپریم کورٹ اور اس عدالت کو بدنام کرنے اور عوام کا عدالتی نظام پہ اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی۔ پوچھا گیا کہ کیا 9 اپریل کی شام کو کوئی پٹیشن سنی گئی جس سے کوئی متاثر ہو، کسی آئینی ادارے کی کارروائی میں مداخلت ہو۔ تو یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ اے آر وائی یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور اس میں یہ کاشف عباسی کا خاص طور پہ ذکر ہوا جو بڑے اینکر پرسن معروف ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں لگی۔ تو چیف جسٹس نے کہا اگر عدالتیں لگی تھی، کھلی بھی تھی، تو کوئی سماعت تو ہوئی نہیں، تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی سماعت ہوئی؟ تو اس حوالے سے جو جواب واضح تھا کہ سماعت کوئی نہیں ہوئی، بہرحال عدالتیں ضرور کھلی تھی۔ وہ اس بات سے بھی جو ارشد شریف تھے ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ماضی میں بھی عدالت نے مقررہ عدالتی اوقات کے بعد پٹیشن سنی، اور یقینی طور پہ جو ہیبس کارپس کی پٹیشنیں ہیں خاص طور پہ جرنلسٹوں کے حوالے سے، اور پھر میرے اپنے حوالے سے جب میرے ساتھ واقعہ ہوا تو عدالتی آورز کے ٹائمنگ کے بعد وہ درخواستیں ہنگامی بنیادوں پہ سنی گئی تھی اور احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ چیف جسٹس اپنے حکم میں لکھتے ہیں کہ وکلاء اس بات سے بھی ناواقف تھے جو ارشد شریف کا وکیل تھے کہ 9 اپریل کو اپیل دائر ہونے والی درخواست کو مثالی جرمانے کے ساتھ خارج کیا گیا۔ وہ درخواست پھر اگلے دن بعد میں جب بھی لگی تو وہ خارج ہوئی، اور جرمانہ بھی 1 لاکھ روپے دیا گیا تھا، اور یہ بھی ان وکیلوں اے آر وائی کے اینکر پرسن کو نہیں پتہ تھا۔ اے آر وائی نیوز کے کورٹ رپورٹر نے بتایا جو جہانگیر ہیں کہ 11 اپریل کی پریس ریلیز آفس کو فراہم کر دی تھی، یعنی 11 اپریل کو جو پریس ریلیز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کی تھی کہ رات کو عدالت کیوں کھلی اور اس میں کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ پریس ریلیز انتظامیہ کو اے آر وائی کے رپورٹر نے کہا کہ میں نے تو انتظامیہ کو دے دی تھی۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی ہے، پھر ارشد شریف نے یہ بھی انکشاف کیا، میں بتا دوں کہ ہم وہ مسنگ پرسن اور لاپتہ افراد کے کیسز کے متعلق اے آر وائی ٹی وی چینلز جو ہے اس پہ پروگرام نہیں چل سکتے، وہ بڑے اینکر پرسن اور جرنلسٹ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس عطا اللہ اپنے حکم نامے میں لکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ اعتراف کیا گیا کہ جبری گمشدگیوں کے متاثرین یا بلوچستان کے طلبہ کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مسائل کو وقت دینا چینل کی پالیسی نہیں۔ یہ چینل کی پالیسی نہیں ہے کہ لاپتہ افراد
یا بلوچ طلبہ کے جو مسائل ہیں، جبری گمشدگیوں کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر کوئی بات کر سکے۔ اے آر وائی چینل کی پالیسی نہیں ہے، اور یہ اعتراف کیا گیا ہے، یہ اب یہ آرڈر کا حصہ بن گیا ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کا۔ اے آر وائی کی جانب سے سپریم کورٹ اور اس عدالت کے خلاف منظم مہم تصوراتی بیانیے پر مبنی دکھائی دیتی ہے، چیف جسٹس نے کہا، اور اپنے حکم میں لکھتے ہیں کہ جائز تنقید حوصلہ افزا ہے، لیکن بے بنیاد سیاسی بیانی اور عدلیہ کے خلاف منظم مہم کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایف آئی اے اور پولیس کسی صحافی کو پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی پر کوئی کارروائی یا انہیں ہراساں نہ کرے۔ اے آر وائی نیوز کے بیورو چیف آئندہ سماعت پر پیش ہو کے عدلیہ کے خلاف منظم مہم کی وضاحت کریں۔ صحافی افضل بٹ اور کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ثاقب بشیر عدالت کی معاونت کریں گے۔ کیس کی سماعت اب 12 مئی کو ہوگی۔ 12 مئی تاریخی دن 12 مئی 2007 جنرل مشرف کا دور، کراچی میں ہنگامے، افتخار محمد چودھری کی وکلا تحریک کی بحالی، وہ کراچی میں موجود تھے، اور تقریباً 30 سے زائد افراد کراچی میں ہلاک ہوئے تھے، سڑکوں پہ فائرنگ ہوئی تھی جب افتخار محمد چودھری صاحب معزول چیف جسٹس کراچی میں انہوں نے اترے تھے اور وہاں جانے کی کوشش کی تھی، تو ادھر جنرل مشرف نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا۔ تو یہ وہ 12 مئی کی تاریخ ہے جس دن کے لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اے آر وائی کے معاملے کا کیس جو ہے وہ لگا لیا دوبارہ سماعت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ارشد شریف نے درخواست تو ڈالی تھی کسی ممکنہ کارروائی کو پریمپٹ کرنے کے لیے، مگر اس میں وہ کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پہلے تو آپ بتائیں نا جو آپ پروپیگنڈا کرتے رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہائی کورٹس کو ٹی وی چینل کے اس طرح کے پروپیگنڈا کہیں یا بحث یا سوال جواب، کیونکہ کاشف عباسی بطور اینکر انہوں نے جو بھی کیا، رائے سے زیادہ انہوں نے سوال جواب بھی کیے، اور سوال ہی کیے ہیں جو میں نے کلپس دیکھے ہیں، تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کو ایک ایسی جورسڈکشن میں اچانک جو ہے ایکسٹرا قسم کی کوئی کارروائی نہ کریں تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عدالت کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ کب کھلی اور کب نہیں کھلی، اس سے کوئی توہین عدالت کا عنصر تو نکلتا نہیں ہے، تو پھر بھی میری رائے میں ہائی کورٹ کو زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو پٹیشن سامنے آئی ہے اپنے آپ کو صرف اس حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ اور عدالت نے یہ درست آبزرویشن دی چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہ اگر 4 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل آیا تھا، اگر اس وقت آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی تو شاید تاریخ مختلف ہوتی، اور اسی طرح 12 اکتوبر 99 کو جب جنرل مشرف کا مارشل لا لگا تھا، فوجی بغاوت ہوئی تھی، اس وقت بھی عدالتیں اگر آدھی رات کو کھل جاتی تو تاریخ مختلف ہوتی۔ بڑی اچھی بات ہے، اور چیف جسٹس اطہر اللہ نے کم از کم اب ریکارڈ پہ لے آیا ہے کہ عدالتیں اگر کھلی بھی تھی تو مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہو، اور یہ ہوا میں بات نہیں تھی، کیونکہ چیف جسٹس نے جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے سو موٹو نوٹس لیا تھا تو چھٹی والے دن انہوں نے حکم جاری کیا تھا تمام متعلقہ اداروں کو بشمول فوج کے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک خدشہ موجود تھا، ماحول موجود تھا، اگر اس خدشے اور ماحول میں اگر 9-10 اپریل کی رات کو سپریم کورٹ بھی کھلتی ہے آدھی رات کو اور ہائی کورٹ بھی کھلتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے کسی بھی وقت اپنی کارروائی کسی بھی معاملے پہ شروع کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر مقصد آئین کا دفاع کرنا ہے تو یہ ججوں نے حلف اٹھایا ہوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کہ وہ آئین کا دفاع کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آخر میں مختصراً یہی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اب حلف لیں گے حمزہ شہباز سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو پہلے احکامات آتے رہے ہیں وہ اتنے واضح نہیں تھے، اور یہ پہلے دن ہی یہ آرڈر آ جانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری والا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا تو سپریم کورٹ کے سامنے پنجاب کی آئینی بحران بھی لایا گیا تھا، لیکن پنجاب کی آئینی بحران کے اوپر سپریم کورٹ نے کسی قسم کی کارروائی کرنے سے انکار کیا اور کہا آپ ہائی کورٹ میں جائیں۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ اسی وقت سو موٹو لے کر یہ معاملہ نپٹا سکتی تھی، لیکن اس کو طول دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو سب سے پہلے آرڈر جاری ہوا وہ گورنر کو کہ بھئی آپ حلف لیں، آپ نہیں لیتے تو صدر نامزد کریں، گورنر نے بھی نہیں مانا اور صدر نے بھی نہیں کیا۔ پھر گورنر کو دوبارہ حکم جاری کیا گیا سرفراز چیمہ کو کہ بھئی آپ حلف لیں ورنہ اپنا نامزد کریں، اس نے پھر نہیں مانا۔ تو یہ تیسرا راؤنڈ تھا درخواستوں کا جب حمزہ شہباز دوبارہ لاہور ہائی کورٹ گئے، تو اب جسٹس جواد حسن نے ایک ایسا فیصلہ دیا
جو بڑا سمپل اور سادہ ہے کہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہوتا آئین کے تحت تو اسپیکر صوبائی اسمبلی اویلیبل ہوتا ہے، اسی طرح صدر اویلیبل نہیں ہوتا تو سینٹ چیئرمین اویلیبل ہوتا ہے، سینٹ چیئرمین نہ ہوتا اسپیکر ہوتا ہے۔ تو جسٹس جواد حسن نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حمزہ شہباز کا حلف گورنر نہیں لیتے تو ظاہری بات ہے پرویز الہی اسپیکر جو ہیں وہ تو حلف نہیں لے رہے، وہ تو اسپیکر ہیں، اور ان کی تو ایک چپکلش ہے، ریولری ہے، اور انہوں نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا، تو اس لیے وہ تو ان سے کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ حلف دیں گے۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایک اسپیکر نہیں تو دوسرا اسپیکر، اسپیکر تو اسپیکر ہوتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو۔ اور حلف برداری بھی جو ہے ایک رسم ہوتی ہے، ایک ریچول ہوتا ہے، مگر بہت ہی بنیادی اور اہم۔ حلف لینے والا اہم نہیں ہوتا، حلف دینے والا اہم ہوتا ہے، اور حلف کا متن اہم ہوتا ہے، اور وہ قسم اہم ہوتی ہے جس کی پاسداری کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو حلف کوئی بھی لے، اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، آپ کل صبح 11 بجے جب یہ حلف لیں گے تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ دیکھ لیں، چیف منسٹر حمزہ شہباز ہوں گے، اوپر گورنر ہوگا سرفراز چیمہ، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنر جو ہے وہ انگریزوں والا گورنر نہیں ہے، اور نیچے اسپیکر ہوں گے پرویز الہی، تو جو اسمبلی کے اجلاس کو ابھی بھی وہ تاریں لگا کے ایسے اسمبلی کو رن کنٹرول کر رہے ہیں جیسے کوئی قبضہ مافیا کسی پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ حالات ڈیفیکلٹ ہوں گے، مگر ہوپ فلی گورنر کی تعیناتی کا معاملہ آئندہ چند روز میں کلیئر ہو جائے گا، جب وہ 25 دن کی کل آئینی مدت ختم ہو جائے گی جو صدر کو کہا ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر کو بدلنے کا، تو آئینی طور پہ 25 دن لگ سکتے ہیں اس میں۔ تو جب پہلے دن سے کہا تھا وہ چند دنوں میں وہ مدت بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر گورنر چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کے لیے معاملات جو ہیں کچھ سموتھ ہوں گے، اور وہ جو ایک ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں ویس صاحب پی ٹی آئی کے کارکن، وہ جو عدالتوں میں دلائل دیتے رہے ہیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل کی ریپلیسمنٹ بھی پھر اس کے بعد ممکن ہو سکے گی۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ وفاقی حکومت سے نہیں لگایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، ایک فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر قانون کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہزیمت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ ان کو ایک ایسا شخص نہیں ملا جو بطور اٹارنی جنرل وفاق پاکستان کی دنیا میں اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں وفاق پاکستان کا موقف دے سکے۔ تو یہ صورتحال ہے اب پنجاب کے اندر بھی، اور کل تک جب حلف حمزہ شہباز لے لیں گے تو اس کے بعد مزید کچھ صورتحال بھی واضح ہوگی۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔